पाकिस्तान में आज सोशल मीडिया को ब्लॉक कर दिया गया और जो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी है उसने टेम्परेरी ब्लॉक किया था इसको, जिसमें डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब एंड टेलीग्राम। अब जी हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा और व्यूअर्स आज एक बड़ी सीरियस डेवलपमेंट है पाकिस्तान में और वो ये है कि जो तहरीक लबैक पाकिस्तान, जिस जमात को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बैन किया था एंटी टेररिज्म लॉ के तहत, उसी की वजह से पाकिस्तान में आज सोशल मीडिया को ब्लॉक कर दिया गया और जो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी है उसने टेम्परेरी ब्लॉक किया था इसको, जिसमें डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब एंड टेलीग्राम। अब जारी बात है पूरे पाकिस्तान में एक कंफ्यूजन है, एक हिजान है कि पता नहीं क्या हो रहा है। इस वक्त दुनिया से हम अलग थलग बैठे हुए हैं, लेकिन एक चीज तो बड़ी क्लियर है और वो शायद हमें पता लग चुकी है, और अगर नहीं पता लगी तो हमें समझ लेनी चाहिए। और वो ये चीज है कि जो रिलीजियस रेडिकलाइजेशन है ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। रिलीजियस रेडिकलाइजेशन पाकिस्तान का सबसे बड़ा नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। अगर हमने इसको फोर्सी आज से पहले नहीं किया हुआ तो हमारी गलती थी, जारी बात है। लेकिन अगर हम समझ बैठे हैं और अभी हमने ये देख लिया है कि किस तरह चंद हजार लोगों की एक जमात या चंद लाख लोगों की जमात, 5 लाख हो, 10 लाख हो, उसको क्या फर्क पड़ता है, लेकिन उसके आगे 220 मिलियन 22-23 करोड़ लोग जो है वो होस्टेज बन गए हैं उस जमात के आगे। तो आपने ये फैसला करना है कि आपने मुल्क को किस तरह चलाना है। क्या हमने अपने आप को इन जो राइट विंग, जो मिलिटेंट विंग है, इस्लामिस्ट हैं, क्या इनके आगे रियासत ने झुक जाना है या रियासत ने एक्ट करना है? अभी तक तो हमने एक्ट ही किया है और हमारे बारे पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के बारे में ये तो कहा जाता है कि अगर पाकिस्तान में कहीं पे भी कोई गुंडागर्दी हो रही हो, कोई दहशतगर्द ग्रुप हो जिनके पास गन्स हो, वो कहीं पे भी बैठे हो, तो हम उनको खत्म कर देते हैं, उनको एलिमिनेट कर देते हैं। और ये पिछले 8-10 साल के रिकॉर्ड भी हमारा मौजूद है। लेकिन जिस चीज को हम ना खत्म कर पाए हैं अभी तक, ना हमने फोर्सी किया है और ना हम समझते हैं कि शायद ये इंपॉर्टेंट है, वो है मजहबी इंतहा पसंदी। आज पाकिस्तान में तो जो हो रहा है हो ही रहा है। यूके के अंदर, यूनाइटेड किंगडम के अंदर जो पाकिस्तानी हैं वो जाके प्रोटेस्ट कर रहे हैं और पाकिस्तानियों को वो जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई आप लोगों ने जो इस वक्त बैन किया है टीएलपी को, ये क्यों बैन किया आप लोगों ने? हमें इस चीज को समझना है कि अगर जो टीएलपी के जो प्रोटेस्टर्स हैं वो लंदन में चले गए, पाकिस्तानी मिशन के बाहर जाके अपने ही मुल्क के खिलाफ, अपनी एम्बेसी के खिलाफ, अपने लोगों के खिलाफ बैरून मुल्क में आप जाके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और वो जो मैंने वहां पे जो वायलेंस, जो इंपॉर्टेंट एक मैंने स्टेटमेंट देखी है जो कि वहां की पुलिस ने नोट डाउन की है, और वो ये है कि वो कहते हैं कि जो बंदा भी ब्लास्फेमी करेगा हम उसके खिलाफ जो है वो वायलेंस करेंगे। भाई हमें क्या हमारा मजहब रवादारी और अमन पसंदी का दर्स नहीं देता? मैं कोई रिलीजियस स्कॉलर तो नहीं हूं, पर मुझे बेसिक मेरे मजहब की जो रीडिंग है वो ये बताती है, और दुनिया के तमाम मज़ाहब की ये रीडिंग बताती है कि हमें अगर कोई इस तरह का वाकया कोई बंदा करता है, कोई हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हमारे कुरान मजीद के बारे में, तो उसके अवेलेबल फोरम्स मौजूद हैं। आप ये नहीं कर सकते कि आप खुद ही लॉ को हाथ में ले लें। पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों अरबों लोग हैं, हम किस से जाके लड़ाइयां कर सकते हैं? हमें चाहिए कि जो अवेलेबल फोरम्स हैं वहां पे जाके बात की जाए, सेंसिटाइज किया जाए हुकूमतों को और इस तरह की चीजों को, और ये कहा जाए कि भाई ये जो चीज है इससे हमारे मुआशरे में एक जो है हिजान पैदा हो रहा है, इसको काइंडली एड्रेस किया जाए। लेकिन अगर आप खुद ही वेपन हाथ में उठा लेंगे, आप खुद ही एहतसाब करना शुरू कर देंगे, आप मॉब जस्टिस करेंगे,
اور پاکستان میں ماب جسٹس کے حوالے سے ہم مشہور ہیں بائی دا وے. یہاں پہ ماب جسٹس ہو جاتا ہوتا ہے جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی اس طرح کا واقعہ ہوا, حکومت جمپ ان نہیں کرتی اور تو ماب آ جاتا ہے اور وہ پھر ایک مارنا شروع کر دیتا ہے کسی کو بھی. ہم نے ریسنٹلی جو پولیس کے ساتھ ہوتے دیکھا وہ تو دیکھا, لیکن خدارہ ریلیجس ریڈیکلائزیشن, مذہبی انتہا پسندی کو ایک نیشنل سیکیورٹی تھریٹ سمجھیں. انہوں نے پکڑ کے آپ کا پورا ملک جیم کر دیا. ہمارے پورے ملک کے اندر کاروبار معطل ہے, لوگ اپنی فائنینشیل ٹرانزیکشنز نہیں کر سکتے, لوگ واٹس ایپ پہ کاروبار نہیں کر سکتے کیونکہ آج جمعہ تھا اور خطرہ یہ تھا کہ یہ نہ ہو کہ یہ سارے اکٹھے ہو کے تو کہیں جو ہے وہ کہیں جلوس یا کسی ڈائریکشن میں نہ چل پڑے. تو ہم اسی طرح ہوسٹیج ہی رہیں گے کیا؟ اور جس چیز نے مجھے پریشانی دی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو پولیٹیکل کلاس ہے وہ خاموش ہے, اس کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکل رہا. پولیٹیکل کلاس خاموش ہے اور وہ الٹا حکومت پہ تنقید کر رہے ہیں. گو کہ ان کی بہت ساری تنقید ٹھیک ہے, جائز ہے کہ حکومت نے 2-3 دن ان کو کیوں فری ہینڈ دیا کہ وہ پولیس کو ماریں, وہ ریاست کے لوگوں کو ماریں, کیونکہ وہ تو گنڈے ہیں. وہ تو ایسے کر سکتے ہیں کہ کل کو کسی بلڈنگ میں گھس کے اپنی جماعت کا جھنڈا لہرا دیں وہاں پہ, تو ہم کیا کریں گے؟ اگر وہ لوگ کسی بلڈنگ میں گھس جائیں, کسی سڑک پہ چلے جائیں اور وہاں پہ جا کے وہ کچھ اس طرح کی حرکتیں کر دیں, تو ہم کیا دنیا کو منہ دکھائیں گے؟ یہ تو ایک نئی اسلامک اسٹیٹ بنا دیں گے ہمارے ملک کے اندر. یہ کل کو یہ کہیں گے جی ہماری حکومت ہے یہاں پہ. تو اس حکومت میں ہم تو رہ گئے, ہم تو پوری دنیا میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے اگر اس طرح کی یہ چیزیں ہوتی ہیں. کیونکہ ان لوگوں کے ہاتھ میں ویپن نہیں ہے تو ان کو ہم نے فیصلہ کوئی نہیں کرنا. یہ بھی تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اگر کسی کے ہاتھ میں ویپن نہیں ہے تو ہم اس کو ایڈریس نہیں کر سکتے. ہم صرف اسی کو ٹھیک کر سکتے ہیں جس کے ہاتھ میں ویپن ہے. سو خدارہ یہ ریلیجس ریڈیکلائزیشن ایک نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہے. آپ کے ملک کی اساس کو خطرہ ہے اس کے اوپر ہم نے بڑے علماء کے بڑے پینل بنائے, علماء نے بڑی ڈسکشن کی. کسی کام کی وہ ڈسکشن نہیں ہے, کسی کام کی وہ ڈسکشن نہیں رہی, کیونکہ علماء جو ہیں وہ تو ان کا تو مسئلہ ہی اور ہے. علماء کا تو مسئلہ ہی اور ہے, علماء تو چیزیں ہی کچھ اور کرتے ہیں. ابھی ہم نے ایک فتوے بھی نکالے, پیغام پاکستان, اس میں صدر پاکستان اور باقی جو پاکستان کے بڑے بڑے علماء تھے ان سب کی جو ہے وہ میسیجز, میرے پاس وہ بک بھی پڑی ہوئی ہے جس میں پریزیڈنٹ آف پاکستان نے کہا جی کہ ہم نے 1800 علماء کا سائن کیے ہیں. وہ کدھر ہیں وہ 1800 علماء, اور وہ کیوں نہیں بول رہے؟ ہر عالم ڈر رہا ہے کہ اگر میں بولا تو میں آئسولیٹ نہ ہو جاؤں, میں اپنی کمیونٹی سے آئسولیٹ نہ ہو جاؤں. سیاستدان ڈر رہے ہیں کہ اگر میں بولا تو مجھے ووٹ نہیں ملیں گے. پولیس والے ڈر رہے ہیں کیونکہ ان کو پولیٹیکل ایلیٹ کہتی ہے کہ بھائی آپ نے کچھ نہیں کرنا. آج ہمیں سوشل میڈیا بین کرنا پڑا, کل کو یہ لمبے عرصے کے لیے بین کرنا پڑ سکتا ہے. اگر یہ لوگ پروٹیسٹ کرتے ہیں, سڑکوں پہ آ جاتے ہیں, کچھ اس طرح کا کر لیتے ہیں تو ہم کیا کریں گے؟ گو کہ گورنمنٹ نے بڑا سخت ایکشن لیا. اس وقت پاکستان کی تاریخ کا سب سے سخت ایکشن ہے. یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ شاید ان کو چھوڑ دیا جائے گا اور اتنے ٹف نہیں رہیں گے, لیکن جس چیز کا وہ خوف ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ سڑکوں پہ آ گئے, انہوں نے لا انفورسمنٹ کو تو جو مارا ہے ان کا کانفیڈنس انہوں نے چھین لیا ہے, اور اس طرح آج ہمیں پی ٹی اے کو یہ بین کرنا پڑ گیا, تو ہم اسی طرح ہوسٹیج رہیں گے یا ہم اپنے آپ کو ایک ریاست کے طور پہ اسٹیبلش کریں گے؟ پورے یورپ کے اندر یہ بحث ہو رہی ہے کہ پاکستان میں سے فرانس کے جو سفیر ہے یا فرانس کا جو سفارت خانہ ہے انہوں نے اپنے لوگوں کو کہا یہاں سے چلے جائیں. تو یہ بتائیں اگر فرانس کے سفیر یا فرانس کی ایمبیسی نے اس طرح کا ایکشن لیا ہے تو باقی جو یورپین ممالک ہیں کیا وہ اس پہ سوچیں گے نہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ ہم تو ان کو ایسے دیکھیں گے نا, یہ جو پروٹیسٹ کرنے والے ہیں یا جو ٹی ایل پی والے لوگ ہیں یہ تو ان کو ایسے دیکھیں گے سارے ایک ہیں. ان کے لیے تو اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے کہ یہ کون ہے, کس طرح, یہ فرینچ ہے کہ دوسرا ہے, کوئی تیسرا ہے, کوئی چوتھا ہے. وہ تو سمجھتے ہیں یہ سارے ایک ہی ہیں, یہ ہمارے جناب اسلام کے دشمن ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا سوچتے رہتے ہیں وہ, اور وہ جو کو ایگزسٹنس اور چیزوں کا تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے. سو ہمیں یہ اس کو جو ریلیجس ریڈیکلائزیشن ہے اس کو نیشنل سیکورٹی تھریٹ سمجھنا چاہیے. اور ہم نے ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا, وہ نیشنل ایکشن پلان کہیں بھی اس وقت کہیں بھی نظر نہیں آ رہا, کہیں بھی وہ نیشنل ایکشن پلان نہیں ہے. اس نیشنل ایکشن پلان میں بہت کچھ تھا, اس میں تو یہ بھی تھا کہ ہم مدرسوں کو ریگولرائز کریں گے, ریفارم کریں گے,
اور جو مدرسے کے کسی حد تک ریفارم کیا بھی ہے، ریگولرائز بھی کیا، لیکن اس کے اثرات کہیں نہیں مل رہے. اور اس میں یہ بھی تھا کہ ہمیں سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ وغیرہ جو ہے یہ ہم دہشت گردوں کو اور پروپیگنڈا اور ہیٹ سپیچ کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے. تو آج بھی نیشنل ایکشن پلان کے تحت جو سوشل میڈیا ہے اور انٹرنیٹ ہے وہ استعمال ہو رہا تھا، تو آج ہم نے اس سوشل میڈیا کو بین کیا. اگر نیشنل ایکشن پلان پہ امپلیمنٹ ہوتا اور وہ لوگ جو اس طرح کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر پروپیگنڈا کر رہے ہیں ریاست کے بارے میں، ریاست کے لوگوں، اداروں کے بارے میں اور عوام کے بارے میں، آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ اس وقت اس بین کی وجہ سے تو آج یہ ہمیں حالات دیکھنے پڑے ہیں. سو ہمیں اور ابو آل پھر ایک سیکٹیرین وائلنس جو ہے جو ہوتا تھا اس کو بھی ٹھیک کرنا ہے، اور آج تک اس کا بھی ہمیں کوئی وہ نہیں ملا. سو نیشنل ایکشن پلان جو ہے یہ ہماری جو سب سے بڑی پرابلم ہے. 2015 میں یہ نیشنل ایکشن پلان بنا جب آرمی پبلک اسکول کے واقعہ ہوا، اور اس کے بعد ہم نے سوچا کہ بھائی یہ جو فاٹا اور یہ جو جگہ ہے یہاں پہ ہمیں چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد ہمیں نیشنل ایکشن پلان بھی ہم 4 سال میں غائب ہو جاتا ہے، گم ہو گئے، پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ نیشنل ایکشن پلان کا ہے. کبھی ریاست کے کسی ادارے کے یا کسی لوگوں کے منہ سے سنے نہیں ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت چیزیں امپلیمنٹ ہو رہی ہیں. سو ہماری یہ جو شارٹ ٹرم میموری ہے اور ہمارا جو کینوس ہے چیزوں کو تھوڑی دیر کے دیکھنے کا، اس کینوس کو بدلنا چاہیے. اور ریلیجس ریڈیکلائزیشن اس کو جو ہے وہ اس کے اوپر پراپر سدباب کریں، ڈی ریڈیکلائزیشن پلانز بنائیں، لوگوں کو انگیج کریں، علماء کو انگیج کریں، اور علماء کو صرف یہ اپنی ایکٹیویٹی اور کھانے اور پینے اور کانفرنسز اور جو ہے وہ بڑے بڑے ہوٹلز میں سٹیز کی جگہ نہ رکھیں. علماء کو کہیں کام کریں، علماء سے آؤٹ پٹ لیں. علماء سے جب آؤٹ پٹ لیں گے اور ان سے پوچھیں کہ آپ اپنے لوگوں کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں، جناب یہ جو لوگ ہیں ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں جو وائلنس کر رہے ہیں، ان لوگوں کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں جو اس طرح کے کام کر رہے ہیں. سو آج ہمیں یو کے میں یہ دیکھنے پڑا ہے، کل کو ہو سکتا ہے کسی اور دنیا کی پاکستان کی ایمبیسی کے باہر پاکستانی چلے جائیں اور وہاں پہ جا کے یہ اسی طرح کا ماحول بنے، تو ہماری کیا اس میں رسپیکٹ رہ گئی. اور ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ ہم نیشنلزم کے اوپر تو اکٹھے ہیں، قومیت کے اوپر تو پاکستان کے نام کے اوپر تو اکٹھے ہیں، لیکن جو مذہب میں ہماری تقسیم ہے اس کا تو کوئی اس پہ تو کبھی بات ہی کوئی نہیں ہوئی. مذہب پہ آج پتہ چلا ہے نا کہ مذہب پہ کتنی ڈویژن ہے پاکستان میں. ہے تو پرانی، لیکن سم ہو پہلے شیعہ سنی وائلنس ہوتا تھا تو ہم اس پہ خاموش رہے اور چیزیں بہتر ہو گئیں، قتل و غارت بھی ہوئی، سب کچھ ہوا.